They were able to perform their duty perfectly. Assalamu alaikum and welcome to your own channel, Melody of Divine. And for all of you, a lush dua from the core of our heart. किताब बातें मेरे मुराद की कि आज एपिसोड 9 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कैप्शन है रब राजी ते सब राजी, लोहो कलम का इंग्लिश तर्जुमा और दुनिया बंदे के पीछे पीछे आने के पाबंद का कानून। और ये बुक है डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी की। ये किताब पढ़ने वाला खुद को अपने आप को मुर्शद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रहमतुल्लाह के क़ुर्ब में महसूस करता है। शुरू करने से पहले सुनने वालों को इस बुक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बताते हैं। आज हम बात करेंगे रब राजी ते सब राजी, लोहो कलम का इंग्लिश तर्जमा और दुनिया बंदे के पीछे पीछे आने के पाबंद का कानून के बारे में। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा तज़्ज़िया है, यानी जो गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं, ये दरअसल एक ऐसे तसव्वुर को तोड़ती है जो सदियों से चला आ रहा है। लोग सोचते हैं कि रूहानियत किसी गार में जाके बैठ जाने का नाम है। हाँ, देखें, बिस्मिल्लाह, ये जो घर में बैठने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये किताब इसको बिल्कुल नफ़ी करती है इसकी। इसमें बताया गया है कि रूहानियत और तसव्वुफ दुनिया से फरार नहीं है, सही। बल्कि ये तो हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों, यानी हमारी मुस्कुराहटों, इंसानी रवैयों और लोगों के साथ मिलने जुलने में छुपी होती है। बिल्कुल। और इस किताब में यही अमली मिसालें दी गई हैं। मतलब जब मैं किताब पढ़ रही थी तो एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया पहले हिस्से में आता है। मुरीद यानी डॉक्टर मकसूद उल हसन अजीमी साहब अपने एक दिन का अहवाल बताते हैं। वो अखबार वाला वाकया ना। जी जी, वो जंग अखबार पढ़ रहे होते हैं घर में, और उस अखबार में उनके मुर्शिद का एक बड़ा ही मशहूर कॉलम आता था रूहानी डाक के नाम से। अच्छा, रूहानी डाक एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग अपने दुख, बीमारियां और अजीब अजीब परेशानियां लिखकर भेजते थे। हाँ, और उसमें एक कारी ने एक सवाल पूछा था। एक बड़ा ही यानी आम सा मगर बहुत गहरा सवाल था। उसने पूछा कि आप इतने लोगों के मसाइल सुनते हैं, दुख दर्द पढ़ते हैं, दुनिया भर का बोझ उठाते हैं, फिर भी आपका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिला हुआ और ताज़ा क्यों रहता है? सही। और मुर्शिद ने जो इसका जवाब दिया वो कोई आम फलसफा नहीं था। उन्होंने बस इंतहाई सादगी से लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक अल्लाह से कायम और जुड़ा हुआ है, और मैं जानता हूँ कि मेरा रब मुझसे राजी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब राजी ते सब राजी। यानी जब मुरीद ने ये जुमला पढ़ा होगा, उसकी क्या कैफियत हुई होगी। किताब में वो लिखते हैं कि ये पढ़कर उनके अंदर एक अजीब सी हरारत पैदा हुई। ऐसे लगा जैसे अंदर की जो सख्ती थी वो पिघल रही है। जैसे मोम तपिश से पिघल जाती है। बिल्कुल। यानी यकीन और ईमान की एक ऐसी हरारत थी जिसने उनके शऊर को मोम की तरह नरम कर दिया। उस वक्त उनके दिल में शुक्र का एक जज्बा उभरा कि अल्लाह ने उन पर कैसा इनाम किया है। शुक्र इस बात का कि उन्हें ऐसा रहनुमा मिला जिससे खुदा खुद राजी है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा आज के दौर की मिसाल से समझें, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं ना। मोबाइल फोन्स। सही। हाँ, अगर वो फोन किसी ऐसी पावर बैंक से जुड़ा हो जो कभी डिस्चार्ज हो ना हो, तो उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। खुदा की जात वो ही लाम है, जब कनेक्शन कायम हो जाए तो इंसान की अपनी तवानाई थकती नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसाल दिया आपने। देखें, नफ्सियाती तौर पर भी अगर देखा जाए तो इंसान को काम नहीं थकाता। तो फिर क्या थकाता है? इंसान को थकाती है नतीजे की फिक्र, जहनी दबाव, खौफ। लेकिन जब इंसान सरेंडर कर देता है, यानी तस्लीम और रिजा की आला कैफियत में चला जाता है, तो वो फिक्र रब पर छोड़ देता है। फिर दुनिया का शोर उसे तंग नहीं करता। सही कह रहे हैं। और इस कैफियत का अमली मुजाहरा उस वक्त हुआ था ना, जब मुरीद सुरजानी टाउन अपने मुर्शिद से मिलने गए थे। जी, शाम का वक्त था और उन्हें पता था कि वहाँ काफ़ी भीड़ होगी, मरीज देखे जा रहे होंगे। तो वो चुप करके कोने में खड़े हो गए कि शायद बस एक झलक ही मिल जाए। हाँ, वहाँ इकबाल साहब थे जो मरीजों को अंदर भेज रहे थे, और हैरत की बात ये थी कि उन्होंने मुरीद को बगैर बारी के अंदर भेज दिया। और जब वो दबे पांव अंदर दाखिल हुए तो मुर्शद वहाँ मरीजों को देख रहे थे। सर झुका हुआ था और पुरशफ़क़त अंदाज में मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए, बस ये चंद मरीज देख लूं।
مرید نے وہاں ایک بڑی دلچسپ چیز نوٹس کی ان کی آنکھوں میں. وہ کیا ٹھیک سے دیکھ رہے تھے اس وقت؟ ہاں، وہ نوٹس کرتے ہیں کہ مرشد کی ایک آنکھ تھوڑی زیادہ بند ہے اور پتلی کبھی کبھی اوپر کو اٹھتی ہے اور ساکت ہو جاتی ہے. اچھا، جیسے کہیں اور دھیان ہو. بالکل. یعنی ظاہری طور پر وہ لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، لیکن ان کا روحانی رابطہ عالم بالا سے جڑا ہوا ہے. وہ نسخے لکھ رہے ہیں پر فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور جیسے ہی مریض ختم ہوئے، مرید نے وہ اخبار والی بات چھیڑ دی، وہ میرا رب مجھ سے راضی ہے والی بات. تو اس پر مرشد نے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا. نہیں، انہوں نے لیکچر نہیں دیا بلکہ ایک واقعہ سنایا. ناگپور کی ایک بزرگ خاتون تھیں جنہیں وہ مائی صاحبہ کہتے تھے. اچھا. انہوں نے بتایا کہ جب وہ مائی صاحبہ رخصت ہونے لگیں تو انہوں نے ان سے ایک نصیحت مانگی. مرشد نے نصیحت مانگی ان سے؟ جی. اور ان بزرگ خاتون نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بس انتہائی معصومیت سے کہا کہ رب راضی تے سب راضی. موج کرو، تم سے تمہارا رب راضی ہے. واہ. یعنی اگر خالق راضی ہے تو دنیا کی کوئی پریشانی بندے کو تکلیف کیسے دے سکتی ہے؟ صحیح. لیکن یہاں انسانی فطرت دیکھے نا، مرید جب ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ تھوڑا عالم بننے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، جذباتی ہو جاتا ہے نا انسان. میں بھی ہوتی تو شاید یہی کرتی. مرید نے عجیب سی تھیوری پیش کر دی کہ ہمارا سلسلہ نظام شمسی کی طرح ہے. چاند قلندر بابا ہیں اور آپ اس کی ٹھنڈی چاندنی ہے. اور مرشد نے جب یہ سنا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے. کہنے لگے، آپ نے تو سورج چاند ستارے اپنے ہی گھر میں جمع کر لیے. یعنی انا پر ایک نرم سی چوٹ تھی یہ. ہم اکثر استادوں کے سامنے اپنا علم جھاڑنے لگتے ہیں. بالکل. اور یہاں سے پھر وہ سبق شروع ہوتا ہے کہ روحانی سفر میں عقل نہیں، تسلیم اور اطاعت چلتی ہے. وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں جوانی کا، بازار والا. وہ بازار میں چیز لانے والا. مجھے وہ واقعہ بڑا عجیب لگا تھا شروع میں. عجیب کیوں لگا؟ دیکھیں، ان کے مرشد نے انہیں بازار بھیجا کہ فلانا چیز لے آؤ، وہ 2 روپے کی آئے گی. جب وہ گئے تو دکاندار نے 2.25 روپے مانگے. سستی مل رہی تھی نا، پر وہ بغیر خریدے واپس آ گئے. ہاں، عام دنیاوی منطق یہی کہتی ہے کہ پیسے بچ رہے ہیں، لے لینی چاہیے. پر انہوں نے آ کر عرض کی کہ صاحب وہ 2.25 کی مل رہی ہے، اب کیا حکم ہے؟ عام انسان سوچے گا کہ کیا بے وقوفی ہے، تھوڑی سی کامن سینس استعمال کر لینی چاہیے تھی. یہی تو بات ہے. تسلیم کا مطلب اپنا ذہن استعمال کرنا نہیں ہے. اگر حکم 2 روپے کا تھا تو اپنی عقل لگا کر 2.25 کی لانا اطاعت نہیں رہتی، اپنی مرضی بن جاتی ہے. صحیح. اپنا ذہن نکالنا پڑتا ہے روحانی سفر میں. اچھا، اسی تربیت اور انا کی ہم بات کر رہے ہیں تو آگے چل کر ایک بڑا واقعہ آتا ہے، لوح و قلم کے ترجمے کا. جی بالکل. جب انہیں لوح و قلم کے انگلش ترجمے کا کام ملا، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی، الہامی رازوں کا مجموعہ تھی. ہاں، لیکن اس ترجمے کے دوران ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. ان کی دنیاوی مصروفیات اچانک 18 گھنٹے تک بڑھ گئیں، اور پھر جیسے ہی ترجمہ ختم ہوا وہ مصروفیات خود بخود غائب ہو گئیں. یہ کیا چکر تھا؟ جب مرید نے بھی یہی حیرت سے پوچھا کہ یہ ذہنی دباؤ اور مصروفیت کیا تھی تو مرشد نے بہت ہی نفسیاتی جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ سب آپ کے شعور کو توازن میں رکھنے کا انتظام تھا. توازن؟ جی. یعنی بیلنس کرنے کا. جی. دیکھیں، جب کسی عام انسانی ذہن پر اچانک کوئی عظیم روحانی تجلی یا اسرار ڈال دیے جائیں تو اس کا دنیاوی توازن بگڑ سکتا ہے، انسان دنیا سے کٹ سکتا ہے. اچھا، جیسے ہم بجلی کے سسٹم میں ارتھنگ کرتے ہیں تاکہ اضافی کرنٹ زمین میں چلا جائے اور سسٹم جلے نہیں؟ بالکل وہی ارتھنگ. وہ جو 18 گھنٹے کی جسمانی اور دنیاوی تھکاوٹ تھی، وہ ان کے ذہن کو اس مادی دنیا سے بندھے رکھنے کے لیے تھی. سبحان اللہ، کیسا مکمل انتظام تھا. لیکن یہاں پھر سے وہ انا والا مسئلہ آ جاتا ہے. جب مرید کو پتا چلا کہ اس کے لیے اتنے خاص روحانی انتظامات ہو رہے ہیں تو شاید اسے لگا کہ میں تو بڑی خاص چیز ہوں. ہاں، خود پسندی آنے لگی. اس نے سوچا میں بھی کوئی بڑا بندہ ہوں. تبھی تو اس نے انگریزی کے حوالے سے ترجمہ چیک کرنے کے لیے ایک انگریزی دان بندے کا ذکر کیا. اور مرشد نے لفظ بندے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، آپ کو بندہ مل جائے گا. پھر اس مقصد کے لیے وہاں خالد نیاز صاحب آتے ہیں. ان کا حلیہ تو بڑا ہی سینیمیٹک تھا، ہے نا؟ رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور انہوں نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، منہ میں پان چبا رہے تھے. ہاں، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ روحانی لوگ ہمیشہ کسی خاص قسم کی شلوار قمیض یا مخصوص لباس میں نہیں ہوتے. ان کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے.
خالد نیاز صاحب اصل میں روحانیت کو تھوڑا پیچیدہ کر کے دیکھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ خاص اسرار صرف کچھ ہی لوگوں کے پاس رہنے چاہیے۔ مرید کو ایسا لگا جیسے پرانے ساتھی تھوڑا گارڈ کر رہے ہیں اپنے روحانی خزانے کو۔ رائٹ، اور مرید خود بھی تو تھوڑا غمنڈ میں آ گیا تھا۔ یہاں وہ گلاب کی کیاری والا واقعہ سننے والوں کو ضرور سنانا چاہیے، جو انسانی نفسیات کو بالکل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ جی، وہ واقعہ مراقبہ حال کا ہے۔ مرید وہاں دیکھتا ہے کہ مرشد گلاب کی کیاری کے پاس کھڑے ہیں اور پودوں کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی معالج مریض کو دیکھتا ہے۔ اور پودوں کی حالت خراب تھی۔ ہاں، گلاب کے پتے اور پھولوں کی پتیاں سوکھ کر مرجھائی ہوئی تھیں۔ اب یہاں مرید کی وہ عالم بننے کی بے چینی جاگی۔ اس نے کہیں پڑھ لیا تھا کہ گلاب کو رات کے وقت پانی نہیں دینا چاہیے۔ تو سوچا کہ استاد کے سامنے اپنا علم جھاڑا جائے۔ اس نے فوراً جا کر کہا کہ یہ پتے اس لیے خراب ہیں کیونکہ انہیں رات کو پانی ملتا ہے۔ مرشد نے سنا پر خاموش رہے۔ مرید کو لگا آواز نہیں آئی۔ اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر دوبارہ یہی بات کہی، اور استاد پھر بھی خاموش رہے۔ پھر تیسری بار مرید نے پورے وقار اور عالمانہ انداز میں اپنا وہی فیصلہ سنایا۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اپنے باسز یا استادوں کے سامنے ضرور اپنا پوائنٹ پروف کرنے کی لگن ہوتی ہے، چاہے اگلے بندے کو پہلے سے پتا ہو۔ بالکل، اور اس تیسری بار پر مرشد نے رخ پھیرا اور بڑی نرمی سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ بات معلوم نہیں۔ اف، وہاں تو مرید کی حالت خراب ہو گئی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے جو وجہ بتائی، اس نے انا کا سارا غبارہ پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی میری مجبوری یہ ہے کہ یہاں مراقبہ ہال میں پانی آتا ہی رات کو ہے۔ یعنی کوئی عظیم فلسفہ نہیں تھا، بس ایک دنیاوی مجبوری تھی۔ مرید تو وہاں شرم سے پانی پانی ہو گیا ہوگا۔ ضرور، لیکن مرشد نے اسے ڈانٹا یا ذلیل نہیں کیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ایک سوکھی ڈوڈی یعنی وہ ڈرائی برڈ توڑی اور اسے دکھا کر ایک عظیم سبق دیا۔ کیا سبق تھا وہ؟ کہا کہ ان سوکھی ڈوڑیوں کو توڑ دیں تو نئی کمپلین زیادہ نکل آتی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ صرف پودوں کی بات نہیں تھی، یہ اس کی سوکھی ہوئی انا کو توڑنے کی بات تھی۔ جب تک اندر سے مغروری اور خود پسندی نہیں ٹوٹتی، سیکھنے کی نئی کمپلین، نئی برانچز نہیں پھوٹتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور جب یہ تراش خراش ہو جاتی ہے نا ذہن کی، پھر انسان اس قابل بنتا ہے کہ اسے اصل قانون سکھایا جائے۔ اور یہیں سے ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، دنیا اور بندے کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ قانون سمجھانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور عام فہم ہے۔ مراقبہ حال کے باہر مرید، کافیل صاحب اور ان کی باوقار اہلیہ کھڑی تھیں، اور مرشد غسل کے لیے نکل رہے تھے۔ ان کا حلیہ بالکل عام سا تھا، دھوتی پہنی ہوئی، بنیان پہنی ہے اور جسم پر تیل ملا ہوا ہے، لیکن اس غیر رسمی حالت میں بھی ان کے وقار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بالکل، انسان کا وقار لباس سے نہیں، اس کے اندر کے نور سے ہوتا ہے۔ وہ آ کر ان لوگوں کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر دو پتھر، عام سے مٹی والے دو پتھر اٹھاتے ہیں، اور ان دو پتھروں کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک پتھر انسان ہے اور دوسرا مادی دنیا۔ انسان دنیا سے قانونی طور پر اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے ایک رسی سے بندھے ہوں دونوں۔ جی، پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ جب انسان دنیا کی طرف اپنا رخ کرتا ہے اور دنیا کو پانے کے لیے زور لگاتا ہے، دھکا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا آگے کی طرف کھسک جاتی ہے۔ کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، تو جب آپ ایک کو پش کریں گے تو دوسرا نیچرلی آگے ہی جائے گا۔ ہم دنیا کو فورس کرتے ہیں کہ ہمارے مطابق ہو جائے، اور وہ اور دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے، جو اصل قانون ہے۔ مرشد بتاتے ہیں کہ جب بندہ اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کر چلاتا ہے تو کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، دنیا خود بخود بندے کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ واو! اور یہ بتا کے انہوں نے پتھر دیوار کے اس پار پھینک دیے اور نہانے چلے گئے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے ذہن میں۔ کیا الجھن؟ یعنی اگر دنیا سے رخ پھیرنا ہے تو کیا ہم جابز چھوڑ دیں، اپنے ایمبیشنز، اپنی روزگار کی جدوجہد چھوڑ دیں؟ کیا روحانیت کہہ رہی ہے کہ بس بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر؟ نہیں، یہ بالکل ویسے ہی غلط فہمی ہے جو مرید کو ہوئی تھی۔ وہ فنا ہونے کو دنیا ترک کرنے کا نام سمجھ رہا تھا، لیکن قانون محنت چھوڑنے کا درس نہیں دیتا۔ اس میں فرق ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ ہم کام کریں پر ڈیٹیچڈ ہو جائیں؟ جی، محنت پوری کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن نتیجے سے بے نیاز ہو جائیں۔ جب انسان نتیجے کا غلام بن جاتا ہے نا، اس کے لالچ اور بے چینی دنیا کو پش کرتی ہے دور۔ اچھا، یعنی ڈیٹیچمنٹ۔
اگر ہم نتیجے سے چپکیں گے نہیں، اپنا بیسٹ دیں گے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں گے تو وہی کامیابی خود ہمارے پیچھے بھاگے گی۔ بالکل، اٹیچمنٹس اور obsessions ہی انسان کو تھکاتے ہیں، اور اس بحث کے بالکل آخر میں جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور فطری ہے۔ او ہاں، جب مرشد نہا کر واپس آتے ہیں، ان کا تولیہ کندھے پر لٹک رہا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی عظیم دعاؤں کی تلقین شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کتنا مکمل دین ہے، ہر چیز کی دعا سکھائی گئی ہے، کھانے کی، پینے کی، واش روم جانے کی۔ اور پھر انہوں نے بڑی معصومیت سے میاں بیوی کے ملاپ کی دعا کا ذکر بھی کیا۔ اور اس پر ان کا سوال سننے والا تھا۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں جی، اس وقت بھلا کوئی دعا یاد آتی ہے؟ ہا 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 ہا۔ اور وہاں کفیل صاحب کی باوقار اہلیہ کھڑی تھی، وہ تو بیچاری شرم اور ہنسی چھپانے کے لیے پھولوں کی طرف دیکھنے لگی، باقی سب زور سے ہنس پڑے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ روحانی لوگ دنیا سے کٹے ہوئے، خشک یا بور نہیں ہوتے۔ ان کے اندر بہترین سینس آف ہیومر اور انسانیت ہوتی ہے۔ بالکل واضح طور پر وہ فطرت کو قبول کرتے ہیں، چھپاتے نہیں۔ دیکھیں، آج کی اس لمبی تفصیلی گفتگو کے بعد سننے والوں کو اور ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے جی، کیا سوال؟ کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی ایک چیز ہے جس کے پیچھے ہم پاگل ہو کر بھاگ رہے ہیں اور وہ چیز اتنی ہی دور جا رہی ہے۔ اگر آج ہم اس سے اپنا رخ تھوڑا سا پھیر لیں، فوکس اپنی روحانی اور ذہنی شانتی پر لے آئیں، تو شاید وہ چیز خود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے۔ بہت گہرا سوال ہے، اس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ اٹ ٹو the ones whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوہو قلم کے پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔